सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये सलाम आखिर है मकबूजा कश्मीर के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े रहनुमा और पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्जंद, सबसे बड़े बेटे सैयद अली शाह गिलानी की रहमत के बारे में। निस्फ सदी से जायद भारतीय जबरो इस्तबदाद के खिलाफ सीना सपर रहने वाले सैयद अली शाह गिलानी अब हम में नहीं रहे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील और अजर अज़ीम अता फरमाए। सैयद साहब मरते दम तक पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरते रहे और जाते जाते भी सब्ज़ हिलाली परचम उनके जनाजे को, उनके जसद खाकी को ढांपे हुआ था। पूरी उम्र आपने गिरफ्तारी और नज़रबंदी झेलते हुए गुजारी। भारत की वो नाम नहाद सूरमा अफवाज जो मकबूजा कश्मीर के लोगों की गर्दन पर पैर रख करके उन्हें भारतीय बनाने की नाकाम कोशिश बरस हा बरस से करती चली आ रही हैं, वो इस बूढ़े पर फतह ना हासिल कर सकी। ढलती उम्र और बढ़ता जुल्म सैयद अली शाह गिलानी के हौसलों को पस्त न कर सका। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला, बहुत से अपनों की बेअतनाई, नाम नहाद सेकुलर जमहूरिया भारत के जुल्म, बहुत कुछ। तमाम उम्र आपने लफ्ज़ पाकिस्तान से इश्क किया और जाते जाते भी आपने इश्क का हक यूं अदा किया जैसा कि मैंने कहा कि सब्ज़ हिलाली परचम आपका गिलाफ बना, आपका कवर बना। आपने हुकूमतों की, पाकिस्तानी हुकूमतों की बेवफाई पर शिकवा तो कभी ना किया, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों की बेवफाई या बेअतनाई ने आपको तकलीफ़ ना पहुँचाई होगी। आपने हमेशा अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरा और आपको पता था कि पाकिस्तान में भी आपकी उतनी ही तकरीम की जाती है, उतना ही आपको पसंद किया जाता है जितना मकबूजा कश्मीर में। अवाम की इखलाकी हिमायत पाकर आप हमेशा शाद रहे। आपने कभी शिकवे का एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाला। आपने मनमोहन सिंह जरदारी दौर का वो बदतरीन वक्त भी झेला जब एक ही ड्राइंग रूम में एक ही जगह बैठ कर के दुनिया भर के मीडिया के सामने उस वक्त के पाकिस्तानी सदर ने कश्मीरी जिद्दोजहद करने वालों को शूरिश पसंद या टेररिस्ट करार दिया था। गो कि आज इस हकीकत को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। ताम ये एक तारीखी हकीकत है और तारीख को झुटला करके आप तारीख का कुछ नहीं करते। तारीख अलबत्ता आपको गड़बड़ा देती है। उसके बाद आपने मोदी नवाज दोस्ती भी देखी। आपने मोदी की तकरीब अलफबरदारी पर नवाज शरीफ का दौड़ करके जाना भी देखा। आपने उस भारतीय तैयारे का जो भारतीय कसाब नरेंद्र मोदी को लेकर के पाकिस्तान उतरा, आपने वो सब आनियाँ जानियाँ भी देखी। आपने सजन जिंदाल और अजीत दोवाल का पाकिस्तान आना भी देखा, सजन जिंदाल का सॉरी, लेकिन आप खामोश रहे। उसके बाद चश्मे फलक ने फिर हमें वो दिन भी दिखाया कि जब कश्मीरियों से आज़ादी के लिए, इजहार यकजहती के लिए हमने गवर्नर हाउस पंजाब में एक कॉन्सर्ट रख दिया, जैसे गा करके हम मकबूजा कश्मीर के लोगों से दोस्ती का दम गोया भर ही सकते हैं। लेकिन हुकूमत तहरीक इंसाफ की है तो आप क्या तहरीक इंसाफ से यानी तवक्को करेंगे। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो ये कॉन्सर्ट आगे पीछे कर दिया गया। एक खत लिखा था आपने, इसका रोना हम पहले बहुत पहले रो चुके हैं। आपने एक खत लिखा था वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म के नाम। ताम ये भी एक तारीख़ी हकीकत है कि उस खत का जवाब देने के लिए मेरे मसीहा को फुर्सत तक न मिली। फुर्सत इन्वर्टेड कॉमाज में कह रहा हूँ मैं। उनकी मसरूफियत की दास्तान तो ये पूरा मुल्क चीख चीख के सुना रहा है।
الحاق پاکستان سے اس کے خواب دیکھتی، اس کے سپنے بنتی آنکھ بالآخر بند ہو چکی ہے۔ جاتے جاتے بھی سید علی گیلانی صاحب بھارت کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے عریاں یعنی ننگا کر گئے۔ آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی مودی سرکار کی پھرتیاں دیکھنے کے لائق تھیں۔ آپ کے جسد خاکی کو چھیننے کے لیے پہنچے بھارتی سورما، آپ کی بہو بیٹے پر، آپ کے اہل خانہ پر تشدد کیا، راتوں رات آپ کے جسد خاکی کو چھین کر صبح کی تاریکی، رات کی تاریکی میں آپ کو جو ہے وہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ پوری وادی کو جو کہ پہلے ہی سے چھاونی میں تبدیل ہو چکی، کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہ تھی، صرف اس لیے کہ کہیں وہ بوڑھا جاتے جاتے بھی اپنے لوگوں کو متحد نہ کر جائے۔ راتوں رات آپ کی زبردستی تدفین کروا کر نام نہاد سیکولر جمہوریہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ علاقے پاکستان اب کشمیریوں کے دل سے نکل جائے گا، لیکن یہ وہ ایک خواب ہے جس کی تکمیل انشاءاللہ تعالی بھارت کی بربادی کے بعد بھی نہیں ہو سکتی۔ یوں یہ کہنا چاہیے کہ سید صاحب موت کے بعد بھی فاتح ٹھہرے اور بھارت اور مودی ایک نہتے 93 سالہ شخص سے ہار گئے۔ الوداع سید علی گیلانی صاحب، الوداع حکومت پاکستان، پاکستان کی مختلف حکومتوں، پاکستان کے جتنے بھی دہاڑیے، جمہوریے، غیر جمہوریے، جتنے لوگوں نے آپ کو کبھی تکلیف پہنچائی، میں ان سب کے بیہاف پر، عوام پاکستان کے بیہاف پر آپ سے آپ کے جانے کے بعد ہی صحیح مگر معذرت کا تمنائی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عاقبت بخیر کرے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل پروگرام کا اصل فتویٰ، گویا کہ یوں سمجھیے کہ اب شروع ہو رہا ہے۔ انہی موضوعات کا احاطہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ سید علی شاہ گیلانی کے معاملے پر کنڈولنس کی بھی کوئی اجازت آج کے شو میں نہیں ہے، کیونکہ جن ادوار کا میں ذکر کر رہا ہوں انہی ادوار کے سے تعلق رکھنے والے، انہی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ آج میرے پروگراموں میں شریک ہیں، میرے معزز مہمان ہیں، سب کی تکریم۔ محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گی۔ ایٹمی ریاست ہیں ہم، انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا ہے ہمارا، ٹیلی فون لائنز ہمارے قابو میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا اقبال بلند کرے۔ دوسری ہیں غزالہ سیفی صاحبہ، یہاں بھی وہی بارش کے ثمرات ہیں، تھوڑا سا آپ بھی خاطر جمع رکھیے، میں بھی تھوڑا سا گنجائش پیدا کرتا ہوں۔ قیصر احمد شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمارے ساتھ فی الحال موجود ہیں۔ مسیحا نے عوام پاکستان کو خبردار کر دیا ہے، گویا اب ڈرنے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں کو اوپر اٹھانا ہی ہماری ترجیح ہے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سر زیادہ مت اٹھا دیے گا ورنہ واپس آتے آتے بہت دیر ہو جائے گی۔ اور یوں کہیے کہ اس اعلان کے، یہ جو لوگوں کو اوپر بھیجنے، میرا مطلب ہے لوگوں کو اوپر اٹھانے والا جو اعلان آپ نے کیا ہے، اس کے ثمرات فوراً ہی ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ چینی، گھی، آٹا، تیل سمیت 17، زیادہ نہیں، صرف 17 اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ ایک عوام دوست اضافہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ پچھلے دور میں جب نواز شریف وزیر اعظم تھا، جب آصف علی زرداری صدر تھا، ان ادوار میں اگر اشیاء ضرورت مہنگی ہوتی تھیں تو گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ عوام دشمن حکومت ہے۔ لیکن اس دور میں وہ تمام اضافے عوام کی عین بھلائی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آپ کا وزیر اعظم، آپ کا مسیحا، آپ کے لوگ آپ کے سینوں پہ چڑھ کر کے رقص کر رہے ہیں اور آپ کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا۔ عوام دست بستہ دہائی دینے میں لگے ہیں، مسیحا مگر مصروف ہیں گویا۔ دوسری جانب ملک میں فلائی جنا نامی ایک ایئر لائن کے قیام کی شنید ہے۔ بڑی خوشخبری ہے، اس ایک کورونا زدہ صورتحال میں یقیناً جاب کریشن بھی ہوگی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، عوام پاکستان کو شاید ایک اچھی ٹریولنگ فیسلٹی بھی مل جائے۔ لیکن یہ خبر سنتے ہی آپ دل پکڑ لیں گے اپنا کہ مسیحا نے اس خبر پر بھی ٹویٹ فرما کر کے اور ویلکم کیا ہے۔ اب ویلکم ٹویٹ کیا ہے، یہ سن کر کے مسافروں میں اگر تشویش دوڑ گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ غلط بات تو نہیں ہے، کیونکہ آج تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جب جب آپ نے کسی طرف نظر کی تب ستیاناس، بلکہ یوں کہیے کہ سوا ستیاناس ہوا۔ رخ کریں گے کراچی کا۔ کراچی میں کل سے پھر بادل ہم پر مہربان۔
ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہر طرف گویا یوں سمجھیے کہ تالاب بن چکی ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. عوام پاکستان، عوام کراچی کے، اہلیان کراچی کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا ہے. رکشوں، ٹیکسیوں کا دیدار، بسوں کا دیدار تو پہلے ہی نہیں ہوتا تھا. کشتی کی روایت ہمارے ہاں ہے نہیں، اس لیے پیدل چلنے پر کراچی والوں کا گزارا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے اس جمہوریت کے. ابھرتی ہوئی سیوریج لائنز نے بھی کچھ ہم سے انتقام لیا ہے، تاہم داد دینی پڑتی ہے بھٹو والے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب صدیقی کی. خشک سڑکوں کا دورہ فرماتے رہے، ٹویٹ کرتے رہے، تصویریں دیں، فوٹو سیشن کیا، اچھا سا ایک بیان داغا. ہم کمر بستہ ہیں عوام کو سہولت پہنچانے کے لیے ٹائپ خوشنما باتیں کی، اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی تو آتا ہے، اور اگر پانی آتا ہے تو سانو کی. اب بتائیے بھائی، پی سی آر میں کون دستیاب ہے تاکہ نمٹ لیں؟ شاہدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں ماشاءاللہ. میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے ساتھ رہنا گوارا کیا. میڈم، پروگرام میں ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے پہلے اسی طرف آ جاتے ہیں. لوگوں کو اوپر اٹھانا پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم کی اس دور حکومت کی اولین ترجیح ہے. لوگ تو کافی سارے اوپر پہنچ گئے، یعنی اوپر اٹھ گئے. آپ کے خیال میں اب اور کتنا اوپر اٹھانا باقی رہ گیا ہے؟ چینی، گھی، آٹا سمیت 17 اشیاء خوردونوش مہنگی ہو چکی ہیں، لیکن غریب پر اس مرتبہ بھی سنا ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت شکریہ. دیکھیں، اس وقت تو میں سمجھتی ہوں کہ غریب تو جس طرح کہا تھا کہ قبر میں سکون ملتا ہے، تو قریب سارے قبر میں پہنچتے چلے جا رہے ہیں. مافیاز جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا آٹا مافیا ہو، چینی مافیا ہو، اور وہ دوائیں مافیا ہو، حتیٰ کہ کووڈ-19 کے جو فنڈز تھے اس کے اندر بھی جو مافیاز نے کام دکھایا. اور انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے وہ بھی یہ واضح طور پہ کہتی ہے کہ اس وقت کرپشن سب سے زیادہ عروج پر ہے. وہ مافیاز جو ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں وہ اس حکومت کا حصہ ہے. تو ہم ان سے کیسے خیر کی توقعات رکھ سکتے ہیں کہ وہ وعدے جو عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، آج ڈالر جو ہے 165 کو کراس کر گیا ہے، اور یہ کہتے تھے کہ روپے کی 1 روپے بھی اگر قیمت کم ہوتی ہے تو اتنا قرض بڑھتا ہے. آج پوچھئے کہ قرض کتنا بڑھ چکا ہے ملک کا. عوام جو ہے، عوام کو آپ نوکریاں دینے آئے تھے، آپ عوام کو 50 لاکھ گھر دینے آئے تھے، آپ نے لوگوں سے ان کے گھر چھین لیے. تو انہوں نے دیا کیا ہے عوام کو؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ غریب جو ہے اٹھ رہا ہے، غریب جو ہے خودکشی کر رہا ہے. اس وقت غریب کے آپ روزانہ دیکھیں کہ تمام اخلاقی اقدار کو بھی پامال کر دیا گیا ہے. تمام تر جو نالائکیاں ہیں وہ اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں. تو بچا کیا ہے؟ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، معیشت کا جنازہ نکل گیا. فارن پالیسی میں آپ کیا کھڑے ہیں؟ آپ جو کہتے تھے کہ ہم کہتے ہیں نو مور، تو آج آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے ہوٹلز کہاں گئے، کس کی اجازت سے گئے. کوئی پالیسی حکومت کلیئر نہیں کر رہی ہے، خاموشی کے ساتھ سب کچھ فراہم کیا جا رہا ہے. تو ایسی حکومت نے جو ملک میں جو دیوالیہ کر دیا ہے اس وقت ملک کا، میں سمجھتی ہوں کہ آنے والی حکومتوں کے لیے بڑے چیلنجز ہوں گے. جی، اگر کوئی حکومت آئی تو غزالہ سیفی صاحبہ کی کیا اسٹیٹس ہے بھائی؟ اگر کوئی الیکشن کا موقع ملا تو رائٹ میم. غزالہ سیفی صاحبہ کی پرواز لینڈ کرنے ہی والی آ گئی. جی، غزالہ سیفی صاحبہ کی سواری باد و بہار تشریف لا چکی ہے. غزالہ سیفی صاحبہ السلام علیکم. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو اپنی طبیعت سے آگاہ فرمائیے میڈم، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے. میڈم، میں ایک جمہوریت دشمن ایک سوال آپ سے پوچھنے کا خواہاں ہوں. پوچھنا یہ تھا کہ لوگوں کو اوپر اٹھانے کی تڑی، میرا مطلب ہے کہ ان کو کہا ہے کہ لوگوں کو اوپر اٹھانا ہماری اولین ترجیح ہے. 17 اشیاء صرف کی قیمتیں اس بیان کے فوراً بعد بڑھ چکی ہیں، جن میں چینی، گھی، آٹا، تیل، 17 چیزیں وہ جو غریب استعمال کرتا ہے بیچارہ، وہ شامل ہیں.
मैडम डायरेक्ट अगर बुलडोज़र ही फिरवा दिया जाए तो बेहतर ना होगा? ये गरीब को धमकियां दे करके और उसके बाद फिर ऐलान पर अमल दरामद, गरीब बेचारा रह रह करके मर रहा है, एक साथ ही अगर क़िताल फरमा दिया जाए? ये सवाल है आपका? वैसे तो ये मेरा तज्जिया है, लेकिन आप इसे सवाल समझें। मेरे ख्याल में आपका तज्जिया जो है वो किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही नहीं है, क्योंकि जो अवाम है वो जानते हैं कि उनको किसने धकेला है मुश्किलात में। और ये जो 3 साल का अरसा गुजरा है जिसके अंदर आपको पता है कि जो भी हालात थे जिस पे से गुजर के हम आगे बढ़े हैं, उसमें हमने सबसे ज़्यादा जो कोशिश की है वो आम आदमी के हालात बेहतर बनाने की कोशिश की है। आम आदमी जो है उसको रिलीफ देने की कोशिश की है। इतना बड़ा एक एहसास प्रोग्राम, जबकि कोविड में पूरी दुनिया की इकॉनमीज ख़त्म हो चुकी थी और उस वक्त आम लोगों तक, उनके घरों तक उस पैसे को पहुंचाया गया जो कि शायद एक आदमी के घर के लिए बहुत बड़ी रकम ना हो, मगर उनको सस्टेनेंस देने के लिए मेरे ख्याल में इससे बड़ा प्रोग्राम दुनिया में कहीं पे भी नहीं होगा जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया गया। दूसरी चीज़ ये है कि नामसाइद हालात से यकीनन गुजरा है पाकिस्तान और गुजर रहा है, मगर पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकली बेहतर होता जा रहा है। और जब तक आपकी इकॉनमी साउंड नहीं होती तब तक आपको थोड़े अरसे के लिए मुश्किलात होती हैं, जो कि यकीनन बहुत तकलीफ दे है। हुकूमत के लिए भी ये सोचना कि हमारे अवाम सब्र करें, इसलिए उनको इंसेंटिव्स भी दिए गए, उनकी आसानियाँ भी पेश की गई। और उसके अंदर आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए भी ये है कि जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात होती थी कि जी अगर ट्रिकल डाउन इफेक्ट का मतलब ये कि 20 साल तक एक जैसी अगर इकॉनमी रहे और ऊपर की तरफ जाती जाए तब जाके आम इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली आती है, मगर कोशिश ये की गई है कि आम इंसान की ज़िंदगी में उससे पहले कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो इकॉनमी और ऊपर की तरफ जाए, आम आदमी के हालात भी उसके साथ साथ बेहतर करने के लिए जो इंसेंटिव्स और कोशिश की गए हैं, जिसमें आम जो बड़े बैंक्स हैं वो पहले कभी भी माइक्रो फाइनेंसिंग नहीं करते थे, माइक्रो फाइनेंसिंग करने की कोशिश। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, अनफॉर्चुनेटली मैं इतनी तालीम हासिल कर नहीं सका कि मैं इतनी मुश्किल बातें थोड़ी सी हजम कर सकूं। आपका जवाब तो बिल्कुल शुक्रिया के साथ वसूल पाया, ताहम ये जान करके बहुत अच्छा लगा कि कभी चीनी की, कभी घी की, कभी कुकिंग ऑयल की, कभी आटे की, कभी अद्वियात की, कभी पेट्रोल की, कभी बिजली की कीमतें बढ़ाने के बाद भी हुकूमत इस जोम में मुब्तला है कि गोया अवाम पाकिस्तान का भला ही फरमा रहे हैं। हर वो हंटर, हर वो कोड़ा, हर वो चाकू जो आप अवाम के सीने में घुसा रहे हैं, हर वो वार जो अवाम को आप अवाम पर कर रहे हैं, अगर उसका नतीजा यही कह करके दे दिया जाए कि ये नवाज़ शरीफ की वजह से है और ये आसिफ अली जरदारी की वजह से, और उसके बाद फिर कहा जाए कि 3 सालों तक हमें मुश्किलात रहीं लेकिन अब दौर खुशगवार होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आदमी कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकता है, क्योंकि जो काम 3 साल में नहीं हुआ वो काम मेरा ख्याल है अगले 2 साल में हो पाएगा। ये खुद एक सवाल है, आप थोड़ा सा तहम्मुल रखिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैडम कैसर अहमद शेख साहब, सर इंतज़ार की ज़हमत में मुब्तला रखने के लिए अज़हद माजरत चाहता हूँ, लेकिन सर अगर आप सुनते नहीं तो आपको कैसे पता चलता कि बिजली, गैस, अद्वियात की, चीनी, घी, आटे, तेल की कीमतें बढ़ा करके आवाम को रिलीफ पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। सर इसी तरह का रिलीफ आपके दौर में जब आवाम को पहुँचाया जा रहा था आपकी हुकूमत की जानिब से, तब तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पता नहीं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सड़कें घेर करके और बाकायदा शोर मचाया जाता था, लेकिन अब उन्हीं बातों का जवाब ढूंढा जाता है। कैसा लगा इक़्तिदार की ये मजबूरी देख करके? नूरुल अरफीन सदीकी, आपकी आवाज़ बिल्कुल मैं नहीं सुन सका, आवाज़ में काफ़ी डिस्टर्बेंस है। मैं जो पहले थोड़ी सी बातचीत हुई उसको मैंने सुना। अब देखिए ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जो कोई हालात हैं, जो दिगरगूं इकानमी की मईशत की सूरत है, रोज़ बरोज़ चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे अभी हमने कंट्रोल कर लिया है, अब देखिए कि चीनी का भाव और नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं कि जो डॉलर इन्होंने पिछले 3 महीने में तकरीबन 10% डॉलर कोई 153 से 167 हो गया, 14 रुपये बढ़ गया,
تو ہر چیز امپورٹڈ جو امپورٹ ہو رہی ہے، گھی پرٹیکولر اور آٹا اور چینی اور سب چیزیں، کیونکہ باہر سے تعلق ہوتا ہے، باہر کی پرائس سے اس کا تعلق ہے. تو یہ اب جب ڈالر بڑھے گا تو ایک بڑا نیا سلسلہ مہنگائی کا شروع ہوگا. ابھی آپ اس کو رو رہے ہیں، ابھی اگلے 3 مہینے میں دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. کیونکہ میں ایز اے بزنس مین آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ کوئی چیز بھی باہر سے، ایک تو امپورٹ بڑھ گئی ہے، 3 گنا ہو گئی ہے ایکسپورٹ سے. یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ امپورٹ 3 گنا ہو گئی ہے ایکسپورٹ سے. تو یہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. اب یہ 3 مہینے میں، پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 3-3.5 ارب ڈالر 3 مہینے میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہو گیا. تو کوئی بھی ان کی چیز، کیونکہ ان کو پتہ تو ہے نہیں، ان کو معلومات نہیں، اور نہ ہی یہ ہینڈل کر سکتے ہیں، نہ ان کے ہاتھ سے کچھ گزرا ہے. اور جو لوگ ان کے ہیں وہ سارے جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ زمینی حقائق سے واقف نہیں ہیں. ان کو لوگوں کی مشکلات تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو باتیں کر دیتے ہیں اور پھر ان کو خود پریشانی ہوتی ہے. اب یہ کہہ رہے تھے جب تک ٹیکس نہیں دو گے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو انہوں نے تو خود کہا تھا کہ ہم ٹیکس جو ہے وہ 4,000 کی بجائے 8,000 ارب کر دیں گے. تو کیا بنا اس کا؟ 3 سال گزر گئے، کیا ہوا اس کا؟ صرف 20-25% 3 سالوں میں ٹیکس بڑھا ہے، اور روپے کا دام جو ہے وہ 40% ڈالر سے ڈی ویلیو ہو گیا. رائٹ سر، تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ یہاں ایک امیڈیٹ کمرشل جانے کی کال دی گئی ہے. ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قیصر احمد شیخ صاحب، سر آپ اپنی گفتگو کو ذرا سمیٹ لیجئے، پھر میں اپنے اگلے سوال کی طرف اپنے اگلے مہمان کی جانب جاؤں. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے آپ کی آواز بڑی کٹ کے آ رہی ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. بھائی میری آواز ذرا مناسب کر دیں، انہوں نے پہلے بھی کمپلین کی ہے. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا، جو کچھ بھی انہوں نے بیان دیے، انہوں نے کہا جی ہم تو 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. اب دیکھیں نا، 30-40 لاکھ انہوں نے خود اپنا ان کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے کہ 30-40 لاکھ جاب ختم ہو گئے. نوکریاں دینا تو ایک طرف، جاب ختم ہو گئے. پھر 2 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے، سارے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں 2 کروڑ لوگ نئے غریب ہو گئے، جو پہلے غربت کی لکیر کے نیچے نہیں تھے وہ غریب ہو گئے. اب یہ بدستور قیمتیں اور بڑھیں گی. میں آپ کو نور العارفین صدیقی بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس طرح پچھلے 2 مہینے میں اور 3 مہینے میں ڈالر بڑھا ہے، 13-14 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے، پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے، تو ہر چیز مزید مہنگی ہوگی. اور عوام پہ جو بوجھ، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور نام یہ کیا بناتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مڈل مین جو ہے وہ چوری کرتا ہے. حالانکہ مڈل مین کمپٹیشن ہے. پاکستان میں کوئی بھی آ سکتا ہے. اگر ایک مڈل مین چوری کر رہا ہے یا بلیک مارکیٹنگ کر رہا ہے تو 500 اور مڈل مین کیوں نہیں آ جاتے اگر اتنا نفع ہے تو؟ سب جھوٹ بولتے ہیں. کوئی اکنامک ریالٹی اس میں نہیں ہے، کیونکہ اپنا ان کے پاس تو کوئی ایکیومن یا کوئی صلاحیت نہیں کس طرح ملک چلانا ہے. یہ ایسے بدبختی ہے ہمارے ملک کے کہ ایسے نائل لوگوں کو حکومت دے دی گئی. سر تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں تو میں آتا ہوں آپ کی جانب. ان کی پلاننگ تھی. سر تھوڑا سا اگر آپ توقع فرمائیں. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا. میڈم، عوام دست بستہ دہائیاں دے رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، آپ کے دور حکومت میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا. اسکیل شاید مختلف ہوگا، کرنے والا مختلف ہوگا، کابینہ کے اراکین اکا دکا شاید الگ ہوں گے، ورنہ تقریباً وہی سب سلسلہ آج بھی آ رہا ہے. پوچھنا یہ تھا میڈم کہ یہ اقتدار کی کیسی مجبوری ہے کہ کل آپ انہی سب باتوں کے لیے لیت و لال کیا کرتے تھے اور آج پاکستان تحریک انصاف انہی سب غلط کاریوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پچھلوں کے کندھوں کا سہارا لیتی ہے؟ دراصل عارفین بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب بھی اقتدار ملا، ایک طویل ماشاء اللہ کے بعد ملا. اس وقت وار اینڈ ٹیرر جو دہشت گردی کی ایک جنگ تھی وہ پاکستان پہ مسلط تھی. ہم نے ایک طرف اس جنگ سے نبردآزما ہوئے، دہشت گردوں کا قلعہ کما کیا. آپ کے سامنے سوات آپریشن کی واضح مثالیں. اس کے علاوہ جو ہم نے تاریخی لیجسلیشن کر گئے، 18th امینڈمنٹ، صوبائی خود مختاری، NFC ایوارڈ، یہ سارے کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے.
نہ صرف یہ، ہم نے تو 100% جو ہے سیلریز میں اضافہ کیا، پینشنز میں اضافہ کیا، لوگوں کو روزگار دیا، اور آج جس احساس پروگرام کے سرٹیفکیٹ کو لے کے یہ دنیا کو دکھاتے ہیں، یہ وہ احساس پروگرام ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ویژن تھا، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا۔ صرف ان کو اتنی چڑ تھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ انہوں نے اس نام کو ہٹا کے اسے احساس کر دیا، لیکن ابھی بھی تمام آفیشیل ڈاکومنٹس میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے۔ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پہ ہی مدد کرتے ہیں، اور یہ وہ پروگرام ہے جسے ساری دنیا نے سراہا کیا۔ ہم نے نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ وسیلہ حق پروگرام، ہیلتھ کارڈ، یہ سارا اسی سے اٹیچ تھا، جو کہ نادرا نے ویریفائی کر کے یہ پروگرام دیا تھا، اور باقاعدہ اس کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی کا ویژن تھا، اور اس میں ہم نے خواتین کو جو وسیلہ حق تھا اس میں ہم ان کو ٹرین کرتے تھے، پروگرام دیتے تھے۔ اسی طرح بے زمین ہاریوں کو ہم نے گھر دیے، زمینیں دی تمام انسٹرومنٹ کے ساتھ۔ اسی طرح بے زمین خواتین کو ہم نے گھر بنا کے دی۔ یہ بتائیں، وہ ہم تو بہت برے تھے، ہمیں یہ کہتے تھے ہم چور ہیں، ڈاکو ہیں، پچھلی حکومتیں بری تھی، یہ تو ایک ریولیوشن، ایک انقلاب لائے تھے، یہ سب کے ساتھ جو ہے انصاف کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ تو ثانیہ ساہیوال کو انصاف مل سکا، نہ ہی کسی اور کو انصاف مل سکا۔ ہاں انصاف ملا تو وہ جو تحریک انصاف کے لانڈری میں دھل کر ان کی پارٹی میں چلا گیا، اور پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این، ان کو مستقل انتقام کا میڈم تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں، ہم 50 لاکھ اور 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ رائٹ میم، آپ کا نقطہ آ گیا، تھوڑا سا اگر آپ توقف فرمائیں، میں آپ کی طرف آتا ہوں پلیز۔ جی غزالہ سیفی صاحبہ، میڈم دونوں طرف سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں، پہلے میں چاہوں گا آپ ان کی وضاحت کوئی اگر دینا چاہ رہی ہیں، اس کے بعد پھر میں سوال کروں۔ میں کیسر شیخ صاحب کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، وہ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں اور سینئر بزنس مین بھی ہیں، مگر جب وہ اتنی رسپانسبل پوزیشن پہ ہوتے ہوئے، اتنی اہم مقام پہ ہوتے ہوئے اپنے لوگوں کو کسی طرح سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ سے، اس سے مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، کیونکہ میں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں، اور جو باتیں انہوں نے کہی ہیں میرے خیال میں ان میں سچائی شاید کم ہے، کیونکہ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ٹیکس وصولیابی 3,800 ارب روپے تھی، اب 4,700 ارب روپے ہیں۔ تو یہ اسٹیٹسٹکس کی بات کریں تو یہ فیئر اسٹیٹسٹکس ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ زر مبادلہ جو ہے وہ بڑھ گیا، اور اس کو بھی 16.4 ارب ڈالر تھے، جو بڑھ کر 27 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر ٹیکس بڑھا، زر مبادلہ بڑھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کیا اس کو ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عوام کی بھلائی کے لیے جو کام ہو رہے ہیں، جس میں تمام، اور انہوں نے کہا کہ ٹرپل بڑھ گیا ہے، امپورٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، ایکسپورٹ بڑھائی گئی ہے۔ ان نامساعد حالات میں بھی جہاں پر پاکستان جو ہے وہ کووڈ کو فیس کر رہا ہے، کووڈ کو جس طرح سے فیس کیا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نہ کرے یہ قوم دوبارہ اٹھے گی، اور انشاءاللہ ان حالات میں جہاں پر آپ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ غریب ہیں اور لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان تک فری ویکسینیشن کیمپین پہنچایا گیا، پورے لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا۔ آپ کے ہمسائے ملک کے اندر بھی اس شرح کی ویکسینیشن نہیں ہوئی۔ تیسرے نمبر پہ ہے پاکستان کووڈ کے چیلنج کو کمبیٹ کرنے میں۔ تو جو اچھی باتیں ہیں، جو کوشش ہے، جو دن رات کی بات آپ کی ٹھیک ہے، ویسے بات آپ کی ٹھیک ہے، آپ نے ٹھیک کہا کہ جو اچھے کام ہیں ان کی ستائش ہونی چاہیے۔ چلیے ان کی ستائش ہم نے کر دی، اب ہم سوال پر آ جاتے ہیں میڈم، اب ہم سوال پر آ جاتے ہیں، ورنہ ایسا لگے گا فرمائشی پروگرام ہو رہا ہے۔ اب میرا تھوڑا سا سوال اگر آپ تحمل سے سنیں۔ شاہدہ رحمانی خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں انہوں نے چور کہا، یہ کہا، وہ کہا۔ بھئی اگر چور ہوتا بھی ہے کوئی تو کم سے کم اتنا تکلف، چلیں ٹھیک ہے، اب چور پولیس بعد میں کھیلیں گے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ میرے سوال کی جانب توجہ دیں تو میں سوال پوچھنے کی اداکاری فرما لوں میڈم۔ پیپلز پارٹی اتنی بے حس ہو گئی کہ وہ اب چور کہلانے میں بھی شرمندہ نہیں ہو رہے۔ اچھا تھوڑا سا ویٹ کیجئے میڈم، میرے سوال کو اپنے تک پہنچنے دیجئے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں جواب کیا آ رہا ہے۔ میڈم ملک میں ایک خوشی کی خبر تو یہ ہے
کہ ایک نئی ایئر لائن آ رہی ہے، یعنی گویا اپنی ہی ایئر لائن، سرکاری ایئر لائن کو ایک وزیر کے ذریعے خودکش حملہ کروا کے تباہ کر دیا گیا. گو کہ پہلے نواز شریف اور آصف علی زرداری دور میں اس کا سوا ستیاناس ہو ہی چکا تھا، تاہم تدفین کے سرکاری طور پر فرائض اس حکومت میں سبحان اللہ ادا ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد ایک نئی ایئر لائن ایک گروپ لے کر کے آ رہا ہے. بہرحال بڑی اچھی خبر ہے، کچھ جاب کریشنز ہوں گی، کچھ اور چیزیں ہوں گی، کچھ معاملات ہوں گے. فلائی جنا نامی ایئر لائن کے قیام کا اعلان ہوا ہے، لیکن ایک انتہائی اندوناک خبر یا ایک انتہائی ڈراؤنی جو اطلاع ہے وہ یہ کہ خان صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اس ایئر لائن کے آنے کا. اس کے بعد مسافروں میں اور سنا یہ ہے کہ شاید مالکان میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. میڈم اس ٹویٹ کے بعد اس ایئر لائن کا مستقبل آپ کیا دیکھتی ہیں اور کتنے عرصے میں اس کا بھی وائنڈ اپ ہو جائے گا؟ دیکھیے جی، میں اس بارے میں کوئی کامنٹ اس وقت نہیں کر سکتی. جو چیزیں اگر ایک ایسی ایئر لائن جس کو کولیپس کر کے یہ لوگ گئے ہیں اور جس کو بگاڑنے میں ایئر بلو والوں کا بہت بڑا کام ہے اور کردار ہے کہ ایئر بلو اوپر آ جائے اور پی آئی اے نیچے گر جائے، تو آپ کو یہ پتہ ہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ہے پی آئی کا تو جنازہ ہی نکال کے گئے ہیں. پوری کوشش کی گئی ہے کہ پی آئی اے کو کسی طرح ریسٹور کیا جائے، کسی طرح اس کو قومی ایئر لائن کو اوپر لے آیا. میڈم کیسے کوشش کی گئی ہے؟ خود وزیر ہوا بازی نے جتنی ہوا بازی فرمائی ہے، جتنی ہوائی فائرنگ فرمائی ہے، خود ای یو کا جو بین لگا ہے وزیر صاحب کے اپنے اعتراف کے بعد، اس کے بعد پھر صورتحال میرا خیال ہے قطعی مختلف ہے. ایک صاحب تو ہوائی جہاز ہی لے کے اڑ گئے پورا کا پورا. یہ تو میں کم سے کم 12-14 پروگراموں میں آپ نے بات کر چکا ہوں. نواز شریف کے دور میں یہ ہوا تھا، چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، یہ سب باتیں میں کر چکا ہوں. لیکن کچھ اس طرف بھی تو آئیے میڈم، جو میں نے ابھی کہا اوپر لاکھوں لوگ اپنے بٹھائے ہوئے اور انہیں ہٹایا نہیں جا سکتا، اس پہ رونا اور ہڑتال. میڈم ای یو کا جو بین لگا خود وزیر ہوا بازی کی ہوائی فائرنگ کے بعد جو انہوں نے سرکاری ایئر لائن پر کی، یہ دنیا کی تاریخ میں میرے خیال ہے پہلی نظیر تھی جس کے بعد ان کی نوکری چلی جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہوا. یہ سب کام نواز شریف کے دور میں کروانے کی کوشش کیا کرتے تھے. خان صاحب کچھ فرمائیے گا میڈم، یہ سب کچھ یہ دشمنی بھی تو آپ ہی کے وزیر نے، آپ ہی کی حکومت نے نکالی نا پی آئی اے کے ساتھ؟ میں نے پورا آپ کا جملہ نہیں سنا، سوری. میں دوبارہ سناؤں گا، کوئی بات نہیں. میڈم میں یہ کہہ رہا تھا کہ وزیر ہوا بازی کی خودکش حملے کے بعد یہ جو پی آئی اے کے ساتھ جو انتقامی کارروائی آپ لوگوں نے کی ہے، کچھ اس بارے میں بھی اظہار خیال فرمائیے. جس کے بعد ای یو نے بین لگا دیا تھا، وہ تو اب ضرورت کے تحت افغانستان سے چونکہ اپنے لوگوں کو نکالنا ہے تو پی آئی اے زندہ باد، ورنہ تو سب ستیاناس ہو چکا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے نور العارفین کہ پاکستان میں بیٹھ کے اور پاکستان کے اداروں کو ہر طرح سے آپ لوگ دنیا کی نظروں میں یہ بتا دیتے ہیں کہ جی بالکل ختم ہے. اگر پرائم منسٹر یہ کہتا ہے یہ آپ کے وزیر نے بتایا، غلام سرور اعوان نے، میرے خیال ہے آپ نے اخبار بہت دنوں سے نہیں پڑھا. دنیا میں ہماری ڈرٹی لینن واش کر دی پرائم منسٹر نے جا کر، اور یہاں بیٹھ کے ہر قسم کی گندگی جو ہے وہ چھالتے ہیں میڈیا کے اوپر. نہیں، آپ نے غلام سرور اعوان کا بیان نہیں پڑھا تھا؟ آپ کو نہیں پتا کہ ای یو کا بین لگ چکا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پر؟ آپ کو نہیں پتا کہ پائلٹس پر انہوں نے جعلی جو ہے وہ دستاویزات کی اسناد کا الزام لگایا تھا؟ آپ یہ بتائیے کہ پچھلے دور میں جو بھرتیاں کی گئی تھیں وہ صحیح تھی؟ نہیں، پچھلے دور میں کون وزیر تھا؟ اس کو پھانسی کیوں نہیں دی؟ بھرتی کر دیا جائے، اسے پائلٹ ڈکلیئر کر دیا جائے بغیر لائسنس کے، اور پھر اگر اس کو یہ کہا جائے کہ لائسنسز ان کے پاس نہیں تھے. میڈم تعدیبی کاروائی ہوتی ہے، خاموشی سے ہوتی ہے، کچھ چیزیں انڈر کارپیٹ کر کے میز کے نیچے سے اس کو سلجھایا جاتا ہے کچھ معاملات کو، نہ کہ میڈیا پہ بیٹھ کے بریفنگ دی جاتی ہے اور دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بس ڈرائیورز پی آئی اے کا طیارہ اڑا رہے ہیں. یہ بس ڈرائیور جو طیارہ اڑا رہے تھے وہ کس نے بھرتی کیے تھے؟ میڈم میرا خیال ہے چوتھی دفعہ میں نے سوال کیا لیکن آپ جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے ہم بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین آپ ایسے جب تک کہیں سے ہو کے آئیے، میں تو یہیں ہوں. ناظرین اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے. محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ سننے کا تمنائی ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، یہ میں نے کنفرم کرنا تھا. آپ سوال سنیے. میڈم ویسے تو ہمیں پتا ہے، سائنس ہمیں یہ بتا چکی ہے
کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھنا یہ تھا کہ کل مرتضی وہاب صاحب صرف خشک علاقوں کا، خشک سڑکوں کا دورہ فرما کر کے، فوٹو سیشن کروا کر کے، ایک خوشنما بیان داغ کر کے اور چلے گئے۔ میڈم وسیم اختر کی یاد آ گئی، وسیم اختر میں کون سے کیڑے پڑ گئے تھے جو اب ہمیں ایڈمنسٹریٹر کے نام پر مرتضی وہاب صاحب نصیب ہوئے ہیں؟ دیکھیں شکر ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ زیادہ جب بارش ہوتی تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہی حال کینٹونمنٹ کا رہا، یہی ڈیفینس کا رہا، اور یہی امریکہ میں بھی ہے، یہی اسلام آباد میں ہوا جب پیمرا نے نوٹس دے دیا کہ بھائی اسلام آباد کیوں دکھا رہے ہیں، پتہ تو چلا نا کہ بارش ہوئی ہے تو پانی آیا ہے۔ تو بارش میں ہوا نہیں آتی، پانی آتا ہے، مٹی نہیں آتی، پانی آتا ہے، اور یہ ایک قدرتی عمل ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے دنیا بھر میں جہاں زیادہ، اور چونکہ پانی آیا ہے تو نکل بھی خود ہی جائے گا، میں پانی آتا ہے اور نکل بھی جاتا ہے۔ اور الحمدللہ جب مرتضی وہاب صاحب دورے کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا چاہے شہر فیصل جہاں جہاں پانی جمع تھا، فوری طور پہ یہی ہوتا ہے، انتظامیہ کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ پانی فوری طور پہ نکاسی کے عمل کو تیز کیا جائے۔ جب منسٹر نکلتا ہے، ایڈمنسٹریٹر نکلتا ہے، تو تمام انتظامیہ نکلتی اور کام ہوتا ہے، یہی طریقہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کام ہوا، اور آج بھی بارش ہوئی ہے۔ میں خود اس وقت بھی وزٹ کے اوپر ہوں، اور تمام انتظامیہ ایم سی ویسٹ، ایڈمنسٹریٹر ویسٹ میرے ساتھ ہیں، اور ہم مستقل جو ہیں یہ علاقوں کو وزٹ کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یہ جو سرجانی ہے، یوسف کوٹ ہے، پہلے ہمیشہ ڈوب جاتا تھا، الحمدللہ آج یہ سندھ گورنمنٹ کی کاوشوں سے یہ علاقہ ڈوبنے سے جی میڈم آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ الحمدللہ سندھ حکومت کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ نعوذ باللہ جن علاقوں کی طرف ہے ان کا کیا؟ ان کی طرف کوئی مرتضی وہاب رخ نہیں کرے گا؟ مطلب مرتضی وہاب کو دیکھتے ہی پانی بھاگ جائے گا؟ پاکستان ہم نے کبھی لسانیت کی، عصبیت کی سیاست نہیں کی، ہمارے لیے پورا کراچی اسی طرح ہے۔ کراچی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں اس وقت خدا کی بستی لیاری تحسر کے علاقے میں ہوں، اس سے پہلے میں یوسف گوٹ میں تھی، اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں نیٹ کام نہیں کر رہا، نہیں تو میں آپ کو دکھاتی کہ میں کس جگہ موجود، یہ پوری انتظامیہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میں انتظامیہ کی بھی مشکور ہوں کہ وہ جب ہم نکلے تو مشکور کی کیا بات ہے، ان کا کام ہے خدمت کرنا، اور ہم عوام کے لیے نکلے، یہی ووٹ ہمیں ملتے ہیں نہیں ملتے ہمارا کام ہے۔ نہیں میں ایمانداری کی بات بتاؤں میڈم، آپ کے گھروں پہ جب آپ میرے شو میں نہیں بھی تھیں تو بھی میں نے آپ کا نام لے کر کے اور آپ کے بارے میں ستائش کی ہے، کیونکہ آپ کے کاموں کو ہم نے دیکھا بھی ہے اور اپنے ناظرین کو دکھایا بھی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں یہ یقین کر سکتا ہوں کہ آپ اس وقت بھی میدان عمل میں ہوں گی، لیکن جب مرتضی وہاب صاحب کا نام آتا ہے نا تو ذرا گڑبڑا جاتا ہوں، کیونکہ یہ ملیر ہالٹ کی طرف ایک 2 بالش کی سڑک جو ہے اس کا انہوں نے استرکاری فرما کر کے اور ٹویٹر پہ داغ دیا کہ ہم نے اتنی لمبی سڑک بنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے میں نے خود اپنی گاڑی چلا کر کے ذرا چیک کیے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ تو ٹویٹر پہ انہوں نے ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں کہ آدمی چیخیں نکل جائیں اس کی کہ بھائی یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے مرتضی وہاب صاحب کو میں نے دیکھا کل پورا دن وہ سڑکوں پہ رہے، اور حتیٰ کہ جو ایئرپورٹ کے پاس جہاں پانی جمع تھا انہوں نے رات کو فوری طور پہ ان کو احکامات کیے اور رات کو وہ کلیئر کرایا۔ تو کام تو کر رہے ہیں، اس کو تو میں انکار نہیں کر سکتی، کام اگر وہ بھی چاہتے تو آرام کرتے، گھر میں بیٹھ کے موسم کو انجوائے کرتے، لیکن نہ وہ موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ ہیں اور دن رات کام کر رہے ہیں۔ تو ہماری پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا واضح حکم ہے کہ کسی کو بھی گھر میں نہیں بیٹھنا، عوام کے ساتھ اس مشکل گھڑی میں رہنا ہے، تو ہم موجود ہیں۔ رائٹ میم۔ غزالہ سیفی صاحبہ، گو کہ گھر میں بیٹھ کر کے جیسا کہ انہوں نے کہا میڈم شاہدہ رحمانی نے، مرتضی وہاب صاحب کے پاس یہ آپشن موجود تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اور موسم کو انجوائے کرتے، چائے پکوڑے کھاتے، لیکن انہوں نے اس بات کو منظور نہیں کیا، روڈ پہ نکلے، تصاویر کھنچوائیں، فوٹو سیشن کیا، بیان داغا اور چلتے بنے۔ میڈم اگر فوٹو سیشن سے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ اللہ ان کو نیکی دے جو ہمارے گورنر صاحب ہیں، وہ تبدیلی آئی رہے جن کے نام اعمال میں سب سے بڑی نیکی ہے، وہ سیاست کی مختارہ مائی کے ساتھ بیٹھ کر کے انہوں نے چائے پراٹھا کھایا تھا جب وہ یہاں پہ میئر مسلط تھا اپنے لوگوں کا، لیکن ان کے چائے پراٹھا کھانے سے کراچی کے عوام کا کوئی دکھڑا کوئی حل نہیں ہوا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو ذرا کچھ فرمائیں گی اس بارے میں؟ میڈم یہ آپ مائک میوٹ کیوں کر دیتی ہیں؟ آپ کیا مطلب معاملات کیا ہیں یہ؟ کل صحیح میں تو کھلا ہوا ہے اسپیکر۔ نہیں آپ دیکھیں جب جیسے ہی آپ آگے آتی ہیں مائک صحیح ہو جاتا ہے۔ چلیے اب آپ سنائیے۔ نہیں بالکل آن ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ کسی ایک پہ انگلی اٹھانا، ایک نہیں 2 پہ اٹھا رہا ہوں، ایک عمران اسماعیل اور وہ سیاست کی مختارہ مائی جو اپنوں کا تھا۔ سندھ کے بادشاہوں سے ذرا پوچھ لیجئے
کہ وہ بادشاہی نظام جو 18ویں ترمیم ان کو اجازت دیتا ہے بادشاہت کی، جس پہ وہ خدا نہ خواستہ جس کو نعوذ باللہ قرآنی صحیفہ سمجھنے بیٹھ لگے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے بدلی نہیں جا سکتی، تو جب ذمہ دار بنے، جب ٹھیکیدار بنے تو پھر دیکھیں. اور صحیح کہا آپ نے کہ ڈرائی علاقوں میں کھڑے ہو کے تصویر کھنچا لی اور وہاں پہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے آئندہ پانی نظر نہ آئے، تو آپ اگر یہ بات کوئی کہتا ہے تو اس سے صحیح طور پہ کلیئرلی نظر آ جاتا ہے. شاہدہ رحمانی یقیناً گراؤنڈ پہ ہوں گی اور کام کر رہی ہوں گی، مگر مرتضیٰ وہاب جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں کراچی کے، اور ان حالات میں جب کراچی بارش میں ڈوبتا ہے، میرے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے ان علاقوں کو بھی جہاں پہ پانی بری طرح سے ہوا ہے. مگر جنرلی یہاں پر جتنے بھی جو ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے اور جو یہاں لوگوں نے کوشش کی ہے ڈرینیج کو بھی امپروو کرنے کی، تو پہلے کے مقابلے میں اس دفعہ حالات ہمارے جو کانسٹیٹوئنسی ہے ڈیفینس اور یہ اس کے علاقوں میں اتنی برے حالات نہیں ہیں. مگر یہ کسی پہ بھی انگلی اٹھا دینا کہ وہ گورنر پہ کہا جائے یا کسی اور پہ، یہ سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. پانی نکالنا کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، اور سب کو اپنا احساس کرنا ہے، سب کو اپنی ذمہ داری کو دیکھنا ہے. اور اس معاملے کو جو کہ بہت زیادہ لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ابھی ایک بچی بھی کل جو ہے وہ الیکٹریکیوٹ ہوئی، جو کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے. کسی کو بھی الیکٹریکیوٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی تار پڑا نہیں. یہ تو خیر ہم بھی جانتے ہیں میڈم، لیکن بات تو اس وقت ہوتی ہے جب کہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کرتی ہیں. لیکن بہرحال مجھے پتا ہے تو وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتے اس ملک کے، تو بہرحال اس موضوع کی طرف کیا جانا. قیصر احمد شیخ صاحب، سر یہ کوئی خبر تو نہیں ہوئی کہ بارشوں میں، کراچی کی بارشوں میں کچھ لوگ اپنی جان سے چلے گئے؟ یہ ٹوٹ ٹوٹ کون ہو رہا ہے بھائی، پہلے بتا دو. وہی داغ مفارقت دے گئے؟ اور کون ہے؟ تو میں شاہدہ رحمانی صاحبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ میڈم شاہدہ رحمانی، آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ بارش اگر کراچی میں ہوتی ہے تو اس کی حالت آپ کے سامنے. یہ شاہدہ رحمانی صاحبہ کی آواز کو کیا ہوا؟ قیصر احمد شیخ کی آواز لگ رہی ہے. بھائی اب میں گانا سنانا شروع کر دوں کیا؟ کیونکہ کسی کا سمجھ میں نہیں آ رہا کون ہے، ذرا بتا تو دو. میڈم غزالہ سیفی صاحبہ، اب میں آپ سے کیا سوال کروں؟ آپ سے سوال کر لیا میں نے، آپ نے تو بتا دیا کہ میں گورنر کا نام نہ لوں. اب آپ کو جو کچھ کہنا ہے کہیے، کچھ سنائیے. آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ ایم این اے کیسے بنی؟ ہم سننا چاہتے ہیں. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ میڈم آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا ابھی بھی نہیں آ رہی؟ مجھے تو آ رہی ہے آپ کی بات. تو اس سے زیادہ فل ٹاس میں کیا دوں؟ آپ کہاں پیدا ہوئی، ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، ایم این اے بننے کا خیال کیسے آیا، اور آپ کیسے ایم این اے بن گئیں؟ اس سے زیادہ کیا سادہ خوشبو سوال پوچھوں میڈم؟ اس سے آسان سوال تو مجھے آتا ہی نہیں پوچھنا. یا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. جی میڈم میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ آپ شاید شاہدہ رحمانی سے پوچھ رہے ہیں سوال. غلطی میری ہے میڈم، آپ سوال کا جواب اگر دینا چاہیں. میں خیال میں تو اس سوال کے جواب آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تبھی آپ نے مجھے بلایا شاید پروگرام میں، ورنہ میں نہ بلاتے آپ مجھے کسی اور کو بلا لیتے. تو ایسے سوالات کا جواب جو ہے یہ تو پرسنل انٹرویوز میں ہوتا ہے، پولیٹیکل انٹرویوز میں تو ایسی باتیں نہیں ہوتی. رائٹ میم. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. بارش نے ویسے ہی تیا پا، اس لیے آپ لوگ بھی چائے سموسے کھائیں اور مجھے بھی گھر جانے کا موقع دیں. فی امان اللہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.